बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमदर्दनाक एपिसोड नंबर 5। हालांकि मैं इंसान नहीं था बल्कि खुद एक सांप था। मुझे भला किसी से क्या खौफ हो सकता था, लेकिन ये भी शायद इंसानी जिस्म और उसकी सोचों का नतीजा था कि इस पुरअसर बला को इस तरफ आते देखकर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई थी और मैं तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। जब वो बला और करीब आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैंने खुद भी वादी अशमोला में जिंदगी गुजारी थी और अशमोला के जंगलात में हर तरह के जानवर मौजूद थे, शेर, चीते, हाथी, गैंडे और दूसरे बेशुमार दरिंदे। लेकिन ऐसा जानवर मैंने पहले कभी न देखा था। इसका कदो कामत जंगली भैंसे के बराबर था, लेकिन चेहरा बेहद अजीब था। साफ महसूस होता था कि जैसे कि वो कोई इंसानी चेहरा हो। पंजे भी बड़े अजीब थे और बिल्कुल जैसे मौके वारदात पर देखे गए थे। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने फौरन ही अपनी जून बदलना शुरू की। अब सूरत हाल जरा मुख्तलिफ हो गई थी और मैं एक अजीबो गरीब मुकाबला करने के लिए तैयार था। ये खौफनाक बला बिल्कुल उसी तीसरे झोंपड़े की तरफ आई थी और थोड़ी देर के बाद उसने झोंपड़े की दीवार में अपना चेहरा मारकर एक सुराख किया था और उसके बाद वो झोंपड़े में दाखिल हो गई। लेकिन शायद उसे ये बात मालूम नहीं थी कि झोंपड़ा खाली है। झोंपड़े का चक्कर लगाकर वो बड़े होनहार अंदाज में बाहर निकली और उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। बिलाशुबा ये एक बड़ी अजीबो गरीब चीज थी। चेहरा तो किसी जानवर का मालूम होता ही नहीं था, बहुत बड़ा शेर के चेहरे से मुशाबहत करने वाला, लेकिन बस उसे देखकर किसी इंसानी चेहरे का गुमान होता था। अचानक ही मैंने उसके चेहरे पर गौर किया और मैं खुद भी परेशान रह गया। ये चेहरा तो मेरा शनासा था। जिस्म बेशक एक भैंसे जैसा था, लेकिन चेहरा 100% हिनाला का था और इस वक्त हिनाला वहशतज़दा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। गालिबन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि किसी ने उसके मामले में मदाखलत की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक सांप होने की हैसियत से अभी तक मेरी समझ में कोई बात नहीं आई थी। इंसानों को मैं बेहतूर इतना ज्यादा नहीं जानता था। ये क्या किस्सा है कि हिनाला तो एक इंसान ही है। फिर मुझे फौरन ही बाकी बातें याद आई। वो इस कबीले का जादूगर है और हो सकता है कि वो इस तरह के जादू मंत्र जानता हो जिससे उसने ये शक्ल इख्तियार कर ली हो। जमाना कदीम, जब मैं छोटा सा था, गालिबन 600-700 साल पहले की बात है, हमारे एक बुजुर्ग ने ये बात बताई थी कि सपेरे जो सांपों को पकड़ने के लिए निकलते हैं ऐसे ऐसे जादू मंत्रों से वाकिफ होते हैं कि सांप उनके जादू मंत्रों का शिकार हो जाते हैं और उनके सामने इस तरह बेबस हो जाते हैं कि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और फिर उसके बाद सपेरे इन सांपों को आसानी से अपने कब्जे में करने के बाद उन्हें कैद करके चल पड़ते हैं। इन जादू मंत्रों की भी अपनी अलग एक दुनिया होती है और 100% मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि हिनाला भी एक जादूगर है। उसने जादू के जरिए ये शक्ल अपनाई है। इसका मतलब है कि मागी और लाका सच कहते थे। हिनाला हर तरह का रूप इख्तियार कर सकता है, लेकिन हिनाला की बदकिस्मती थी कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। एक इच्छाधारी सांप की हैसियत से मुझे भी ये कुव्वतें हासिल हो चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरे और हिनाला के दरमियान मुकाबला किस शक्ल में जारी रहे। मैं उस वक्त सांप बन चुका था और मेरा जिस्म किसी घोड़े से ज्यादा ताकतवर था। इस सिलसिले में प्रोफेसर ने भी जो कार्रवाई की थी वो मेरे मुआवन थी। क्या दिलचस्प सूरत हाल है। अब हिनाला जाने की कोशिश कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। बात पूरी तरह मेरी समझ में आ गई थी। हिनाला मुझे यहाँ चूंकि नापसंद करता था, इसलिए बदबख्त ने 2 बच्चों की खलाकत की और इल्जाम मेरे ऊपर लगाया और अब लाका की जिंदगी खतरे में है। बहरहाल बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। अचानक ही हिनाला ने कुछ लोगों को इस तरफ आते देखा। मेरी निगाहें भी उसकी तरफ उठ गई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आपने कभी एक सांप को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा और अब देख भी नहीं सकते, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने सोचा कि अब सब लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और हिनाला रोशनी में आ जाएगा, लेकिन हिनाला भी चालाक था।
اچانک اس نے دوڑ لگا دی۔ یہ تو برا ہوا، میں نے دل میں سوچا، اور دوسرے لمحے میں بھی درخت کی جڑ سے باہر آیا۔ ہنالا جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا اور ایک وزنی جانور کے قدموں کی آوازوں سے زمین پر دھمک پیدا ہو رہی تھی، لیکن ہنالا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک طاقتور کالے رنگ کا ناگ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دوڑ کر جنگل میں دور تک نکل جانا چاہتا تھا اور میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ دفتر میں اس کے قریب پہنچ گیا، جبکہ وہ لوگ جو روشنی کی مشعلیں لے کر اس طرف آ رہے بہت پیچھے رہ گئے تھے اور اب ان کا نام و نشان تک یہاں نہیں تھا۔ ہنالا کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کون سی بلا پیچھے لگی ہے، لیکن میں نے اپنا محسوس داؤ استعمال کیا۔ تیزی سے ایک لمبی چھلانگ لگا کر میں نے ہنالا کے دونوں پچھلے پاؤں پہ حملہ کیا اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں اگر چاہتا تو ہنالا کے پاؤں میں کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن یہ تو بے مزہ بات ہو جاتی۔ وہ میرے زہر کا شکار ہو جاتا اور ساری حقیقتیں گم ہو جاتی، کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا، بلکہ اس بات کے امکانات تھے کہ لاکا کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، کیونکہ ہنالا کی شکل وہ نہ ہوتی جو پہلے تھی۔ ہنالا بری طرح زمین پہ گرا تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپنے لگا اور اس نے گردن گھما کر اپنے پیروں سے لپٹے ہوئے سام کو دیکھا، پھر اس کی دہشت بھری چیخیں ابھرنے لگی۔ وہ اپنا روپ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ انسانی روپ میں آیا۔ اس کے دونوں پاؤں اب میری گرفت میں تھے اور وہ دہشت زدہ انداز میں چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ مجھے، سام سے بچاؤ۔ میں مزے لیتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے خود ہی ہنالا کے دونوں پاؤں چھوڑے اور اس کے سامنے پھن سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہنالا اب سارا جادو منتر بھول گیا تھا اور سہمی سی نگاہوں میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دو ناگ راجا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں بچپن ہی سے سام سے ڈرتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ میری موت سام کے کاٹنے سے ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ وہ تو خیر ایک جادوگر تھا، میں بالکل الگ شخصیت رکھتا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ بہرحال اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ڈرائے رکھا، اس کے بعد اس کے گرد چکر لگائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی گھوم رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے شدید آثار تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے پریشان کیا اور پھر ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر ایک درخت کی آڑ میں ہوا۔ جب ہنالا کو یقین ہو گیا کہ میں چلا گیا ہوں تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور میں اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہوا تو میں نے بھی سانپ ہی کی حیثیت سے بستی کا رخ کیا اور پھر اپنے جھونپڑے میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنا روپ بدلا اور آرام سے جا کر سو گیا۔ ماگی البتہ جاگ رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آسمان والو، بلندیوں پر رہنے والو، میری بچی کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں میرے پاس۔ باہر کی دنیا سے آنے والا اجنبی بے قصور نکلے اور ہنالا پر یہ بات ثابت نہ کر پائے کہ وہ ان دو بچوں کا قاتل ہے۔ میری مدد کرنا آسمان والو، میری مدد کرنا۔ میں بوڑھی عورت کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا تھا۔ واقعی ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب میں ان جذبوں سے تو واقف نہیں تھا، لیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ میری وجہ سے لاکا نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال لی تھی۔ لاکا کی زندگی بچنی چاہیے اور اب اس بات کے امکانات ہو گئے تھے۔ رات گزر گئی، دوسری صبح کوئی نئی واردات سننے میں نہ آئی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ خود ہنالا اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں آیا تھا۔ لیکن میں نے فوراً ہی سردار بینگو سے رابطہ قائم کیا۔ بینگو خود بھی شاید ساری رات جاگتا رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور شاید اس نے اپنے آدمی بستی میں دوڑا دیے تھے، یہ معلوم کرانے کے لیے کہ کہیں کوئی واردات ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس کے آدمی اس کے پاس آ کر خبر دے رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کسی قدر خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، ابھی تک بستی میں کسی واردات کی اطلاع نہیں ملی۔ بستی میں کوئی واردات نہیں ہوئی بینگو، تم پورے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی کچھ دیر کے بعد خود ہنالا بھی یہ بات کہے گا۔ ہنالا تو بہت دیر تک باہر نہیں نکلا اور بستی والوں نے پوری طرح یہ خبر بینگو کو دے دی کہ پچھلی رات کوئی واردات نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہنالا کے باہر نہ نکلنے پر بینگو نے کہا، اصولی طور پر اب اسے لاکا کو رہا کر دینا چاہیے، اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ آؤ ہنالا کے پاس چلتے ہیں۔ سردار بینگو چند افراد کے ساتھ ہنالا کے جھونپڑے پر جا پہنچا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ ہنالا باہر نہ نکلا۔ بینگو نے اسے پکارا، معزز ہنالا، ہم تیرے پاس آئے ہیں، باہر آ کر ہم سے بات کر۔ چند لمحوں کے بعد ہنالا باہر نکل آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کمزوری نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، وہ بات مت کرو جس سے تمہارا تعلق نہ ہو، ہنالا نے گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بینگو تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ہنالا نے کہا، کیسے آئے ہو تم لوگ میرے پاس؟
رات کو کوئی واردات نہیں ہوئی ہنالا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہنالا نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولا، یہ چلاک بلا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کوئی بدروح اتنی عقل بھی نہ رکھتی ہوگی کہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے وہ پکڑی جائے؟ ارے تم لوگ تھوڑا سا وقت گزرنے دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ عظیم ہنالا، میں تجھے اس بدروح کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک انتہائی تنہائی چاہیے جہاں اس بدروح کے آنے جانے کا امکان ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ بدروح ساری حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں۔ اور میں سب سے پہلے تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لاکا کو رہا کر دے۔ لاکا کسی طور مجرم نہیں ہے، تو نے جس طرح سے اسے قابو میں کر رکھا ہے۔ بس مجھ پر نہ کوئی الزام لگا اور نہ ہی میری کسی بات پر نکتہ چینی کر، تجھے اس کا کوئی حق نہیں۔ حقوق تو خیر مجھے اور بھی بہت سے نہیں ہیں ہنالا، کیا تو اس بدروح کے بارے میں کسی محفوظ جگہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہنالا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے بینگو کی طرف دیکھا تو بینگو نے کہا، ٹھیک ہی کہتا ہے وہ، اور اس میں تو واقعی کوئی حرج بھی نہیں۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں پچھلے میدان میں اس سے بات کر لوں گا۔ اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ بینگو نے میری طرف دیکھا اور بولا، تو کیا کہتا ہے معزز آدمی؟ ٹھیک ہے، میں ہنالا سے بات کے لیے تیار ہوں۔ ہنالا کا چہرہ بدستور غصے سے سرخ تھا۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو میں اور ہنالا درختوں سے گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان نما حصے میں پہنچے، جسے میدان نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ وہ ایک صاف شفاف سی جگہ تھی، بہت ہی پرفضا اور درختوں کے درمیان گری ہوئی۔ ہنالا نے مجھ سے کہا، اور اب تو شاید مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے درمیان کسی اجنبی کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ تجھے ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہنالا کہ میں خود ادھر آیا ہی نہیں تھا، تجھے ساری حقیقتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ میں تو بس اتفاقیہ طور پر دریا میں بہتا ہوا ادھر آ گیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے جال میں ڈال کر پکڑا۔ سب سمجھتا ہوں تم لوگ باہر کی دنیا سے آتے ہو، ہمارے ہاں کی عورتوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہو اور اس کے بعد یا تو یہیں رک کر اپنی اولادیں پیدا کرتے ہو اور ہمارے ان وادیوں میں برائی پیدا کرتے ہو، یا پھر ان عورتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہو یا انہیں دھوکے کے ساتھ لے جاتے ہو اور اس کے بعد اپنی آبادیوں میں لے جا کر ان کی زندگی ختم کر دیتے ہو۔ بتاؤ اس کے علاوہ تم اور کیا کرتے ہو؟ لیکن میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں آیا ہنالا۔ جھوٹ، بکواس۔ آج کی رات اگر کوئی واردات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی کوئی واردات نہ ہو۔ اب میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ ہنالا کو اس کی اصل شکل دکھا دوں، چنانچہ میں غصیلے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے بوڑھے شیطان کہ تو اس طرح نہیں مانے گا۔ میرے ان الفاظ پر ہنالا حیران ہو کر میری صورت تکنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بھی آگ کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے ہونہار لہجے میں کہا، کیا کہا تو نے مجھے؟ بوڑھا شیطان؟ ہاں، جب تو اپنی اوقات میں آ نہیں رہا تو اس کے علاوہ میں تجھے کون سے الفاظ سے یاد کر سکتا ہوں؟ اور اس کے نتیجے میں تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو اپنی زندگی کھو بیٹھا، اب تیرے لیے موت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ بکواس کرتا ہے تو بالکل بکواس کرتا ہے، تیری یہ مجال نہیں کہ تو میرا بال بھی بھیکا کر سکے۔ واردات اب بالکل نہیں ہوگی، پچھلی رات تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود ایک شرط بھی ہے۔ مجھے بتا دونوں بچے کہاں ہیں جنہیں تو ان کے جھونپڑوں سے نکال کر لے گیا ہے؟ ہنالا اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آئی، لیکن پھر فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور گرائی ہوئی آواز میں بولا، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ یہ الزام پر مجھ پر لگانا چاہتا ہے؟ ہنالا، ابھی تو تیرا سر ہی پھٹا ہے، اس کے بعد جانتا ہے کہ کیا ہوگا؟ میں تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوں گا، تو مجھے نہیں جانتا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ رات کو تو ایک خوفناک بلا بن کر تو اس تیسرے جھونپڑے پر پہنچا جو بعد میں تجھے خالی ملا۔ پھر کچھ لوگ تجھے اس جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے نظر آئے اور تو وہاں سے دوڑا تو ایک سانپ نے تیرا پیچھا کیا اور اس کے بعد اس نے تیری دونوں ٹانگوں کو جکڑ لیا اور تو منہ کے بل گرا۔ تیرا سر پھٹ گیا ہنالا، وہ سانپ تجھے ڈس بھی سکتا تھا اور یہ کام اب بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ان الفاظ پر ہنالا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ خوفزدہ سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ صرف میری بات کا جواب دے، وہ دونوں بچے کہاں ہیں؟ بچے؟ میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ہنالا نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، مگر تو ہاں، میرا چہرہ دیکھ، غور سے میرا چہرہ دیکھ، اس کے بعد تو یقین سچ بولے گا۔ میں نے کہا، اور ایک بار پھر میں نے اپنے وجود میں آنے کا عمل کیا، لیکن صرف میرے چہرے کی حد تک، اور جب میرے چہرے نے پھن کی شکل اختیار کی تو ہنالا کے منہ سے خوف کی چیخ نکل گئی۔
میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو درست کیا اور بولا، اب کیا کہتا ہے تو کون ہے؟ تو بڑا جادو کا ماہر ہے، اپنے جادو سے پتہ لگا کہ میں کون ہوں، میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہنالا کے سارے کس پل نکل گئے ہیں۔ اب وہ بے حد خوفزدہ ہے، حالانکہ اس کے پاس بھی ایسے ذاتی منتر موجود تھے جن کی بنا پر اس نے اپنا جسم جانور کے جسم میں تبدیل کر لیا تھا، لیکن شاید وہ مجھ سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، سن ہنالا، میں تجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تو آخر مجھ سے خوفزدہ کیوں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اجنبیوں کو اپنے درمیان پسند نہیں کرتے۔ باہر کی دنیا سے اجنبی آتے ہیں اور یہاں اپنا اثر قائم کر کے ہمارا اقتدار ختم کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، بس یہ خوف میرے دل میں ہے۔ خیر، میں ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب میں تمہیں بتا دوں کہ ان دونوں بچوں کو واپس ان کے گھروں کو پہنچا دے اگر تو نے انہیں قتل نہیں کیا، اور اس کے بعد میری مخالفت ختم کر دے۔ تھوڑا وقت یہاں گزاروں گا اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس بات کو دل میں رکھنا کہ اب تو نے میرے خلاف کوئی سازش کی اور مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کیا تو کسی بھی رات تو اپنے اس جھونپڑے میں مردہ پایا جائے گا اور تیرا بدن نیلا ہو رہا ہوگا۔ اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں جانتا ہوں اور تو اطمینان رکھ کہ اب میں تیری حفاظت نہیں کروں گا۔ میں وہاں سے واپس چل پڑا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب لاکا بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، لیکن اگر ہنالا نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا، نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔ واپس پہنچا تو ماگی بدسور اداس بیٹھی تھی، وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، اب تو یوں لگتا ہے جیسے اپنی بچی کی صورت کبھی دیکھ نہ سکوں گے۔ نہیں بھاگی، اب سے تھوڑی دیر کے بعد لاکا واپس آ جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کو میرے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مزید کچھ بولے بغیر خاموش ہو گئی، لیکن میری بات بالکل درست نکلی۔ لاکا نے دروازے پہ دستک دی اور اندر آ گئی۔ ماگی تو اسے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ میں ان دونوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو موقع دینا ضروری تھا۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ میں ایک بڑی مشکل ٹالنے میں کامیاب ہو گیا۔ بینگو بھی بیچارہ پریشان تھا۔ اس نے غالباً اپنے آدمی کو لگا رکھا تھا کہ جیسے ہی میں انہیں نظر آؤں وہ بینگو کو اطلاع دے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد بینگو مجھے تلاش کرتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ میں اس وقت ایک درخت کے سائے میں کھڑا ڈلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ بینگو بے تابی سے میرے پاس پہنچا اور بولا، کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوا؟ تم مجھے بتانا پسند کرو کہ میرے روز کچھ نہیں بینگو، میرا خیال ہے ہنالا کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور اب وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ نہ تو وہ دونوں بچے میری وجہ سے غائب ہوئے ہیں اور نہ ہی میں تم لوگوں کا کوئی مخالف شخص ہوں۔ بینگو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، ہنالا یہ بات مان گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ مان گیا ہے، حالانکہ یہ تو ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی بہت سی ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں، تو اب وہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔ اس نے لاکا کو بھی رہا کر دیا ہے۔ دیوتا مجھ پر رحم کرے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایسی بات کر رہے ہو تم جس پر شاید مجھے کبھی یقین نہ آئے۔ آنے والا وقت تمہیں یقین دلا دے گا۔ اور پھر دوسرے دن ہی بینگو کو یقین آ سکا جب بستی کے لوگ خوشیوں کی ڈول بجاتے ہوئے سردار بینگو کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں بچے حیرت انگیز طریقے سے رات کو واپس آ گئے ہیں، جو کہ گم ہوئے تھے۔ بینگو تو حیران رہ گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بچے کس طرح واپس پہنچے۔ بہرحال اس کے بعد ہنالا نے میری مخالفت کی کوئی بات نہیں کی اور میں ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا۔ البتہ میرے لیے ایک تھوڑی سی مشکل پیدا ہو گئی تھی اور یہ مشکل لاکا تھی، جو اب مجھ سے مسلسل اقرار محبت کرتی رہتی تھی اور میری قربتوں کی خواہش مند تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں اسے اپنی ماں کا تعاون بھی حاصل تھا اور ماگی مجھ سے اس کی سفارش کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو شاید وہ زندہ نہ رہ سکے۔ لیکن ماں بیٹی اور نہ ہی بینگو یہ بات جانتے تھے کہ میں ان کی دنیا کا انسان در حقیقت ہوں ہی نہیں اور صرف ایک تجربے کی منزل سے گزر رہا ہوں۔ لیکن ہر مشکل کا حل ہوتا ہے اور آخرکار مجھے میری مشکل کا حل مل گیا۔ یہاں چونکہ مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھی، ہر جگہ گھوم پھر سکتا تھا، کوئی بھی میرا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ اکثر میں ان جنگلوں میں بہت دور دور تک نکل جاتا، وہاں تک جہاں عظیم الشان پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں لاتعداد غار بھی موجود تھے۔ 2-3 بار میرا دل چاہا کہ میں ان غاروں میں جا کر دیکھوں کہ یہاں کیا ہے۔ زندگی کو اپنے انداز میں گزارنے کا شوق، انسانوں کی دنیا کے بارے میں جاننے کا شوق،
اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے دل میں تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی شوق نے تو ہمیں دربدر کیا تھا۔ میری محبوبہ امبینہ مجھ سے رخصت ہو گئی تھی اور مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ امبینہ کی یاد جب بھی دل میں آتی ایک عجیب و غریب کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی، لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں امبینہ کو تلاش کر سکوں۔ چنانچہ پس دل محسوس کا رہ جاتا، اور کبھی کبھی اس کی یاد دل کو اس طرح مضطرب کر دیتی کہ بالکل بے چین ہو جاتا۔ ایسی ہی بے چین رات کو جب آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ستارے چاند کے آس پاس اپنی دنیا بسائے ہوئے تھے اور ایک مکمل کہکشاں خلاؤں میں آباد تھی، میں پہاڑی سلسلوں میں سفر کر رہا تھا۔ حالانکہ لاکا کتنی ہی بار میرے ساتھ ان چاندنی راتوں میں پہاڑوں میں آنے کی پیشکش کر چکی تھی، لیکن وہ میری محبوب نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، چونکہ اس کی قربتوں سے امبینہ سے بے وفائی ہوتی تھی، اور میں بہرحال ایک بے وفا انسان نہیں بننا چاہتا تھا۔ چاندنی رات میں ایک چٹان پر بیٹھا دور دور تک جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میں نے دو انسانی سائے دیکھے جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی مستی کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ عورت کا سایہ بالکل جدید دنیا کے لوگوں کی طرح تھا، جبکہ مرد اس سے ذرا مختلف اور مقامی ماحول کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ یہی حیران کن بات میرے لیے شدید دلچسپی کا باعث بنی، ورنہ میں یہی سوچتا کہ ممکن ہے کوئی مقامی جوڑا سیر و سیاحت کرتا ہوا اس طرف آ گیا ہو۔ وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے آخرکار ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ میرا تجسس اتنا بڑا کہ میں وہاں اپنے آپ کو روک نہ رکھ سکا۔ انسانی جسم میں تھا، چنانچہ دوڑتا ہوا ان پہاڑی سلسلوں کی جانب چل پڑا۔ حالانکہ اگر میں سانپ بن کر ادھر جاتا تو اس وقت سے زیادہ تیز رفتار ہوتی میری، لیکن بہرحال میں تجسس میں ڈوبا اس غار تک پہنچ گیا۔ ویسے میرے اپنے خیال میں بھی یہ ایک نامناسب بات تھی کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کروں۔ اگر ایک محبت کرنے والا جوڑا دنیا سے روپوش ہو کر یہاں تک آیا ہے تو اس میں کوئی برائی کی تو بات نہیں، وہ اپنی محبت کی تکمیل کر رہا ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ جدید دور کے لباس میں ملبوس عورت کون ہے۔ غار کے دھانے میں کھڑے ہو کر میں جائزہ لیتا رہا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ ہمت کر کے میں نے غار کے اندر قدم رکھا تو حیران رہ گیا۔ غار میں مدھم مدھم خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ہی صاف شفاف غار تھا، اور اس کے درمیان جو حیرت ناک چیز میں نے دیکھی وہ دو انسانی مجسمے تھے، پتھر کے بنے ہوئے دو مجسمے جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ وہی عورت اور مرد تھے جنہیں میں نے ابھی پہاڑی پتھروں کے درمیان متحرک دیکھا تھا۔ اس وقت وہ گوشت پوست کے تھے، لیکن اب وہ پتھرائے ہوئے اس غار کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ میں نے ایک نگاہ غار کے چاروں طرف ڈالی۔ وسیع و عریض غار تھا اور اس میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان مجسموں کے قریب پہنچا، انہیں چھو کر دیکھنا چاہا اور یہ یقین کرنا چاہا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ بہرحال میرے ہاتھ انہیں چھونے میں کامیاب ہو گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ انسانوں کی دنیا کس قدر عجیب ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یقینی طور پر میں ماضی میں گھوم رہا تھا، اور یہ سب کچھ جو میرے سامنے تھا ماضی کی ایک کہانی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا، اور اس وقت مجھے غار کے کونے سے ایک شخص ایک چٹانی دروازے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے بال روئی کی طرح سفید تھے، اور اس کی چال میں بھی لڑکھڑاہٹ پائی جاتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو اجنبی؟ میں نے بوڑھے کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور کہا، معزز بزرگ، میں حیران ہوں کیونکہ ابھی جو میں نے منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے دیکھا تھا کہ یہ دونوں غار کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، میرے سامنے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے، لیکن اب میں انہیں پتھر کا دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہی وہ دونوں تھے، لیکن اس کے پس منظر میں ایک داستان ہے۔ کیا تمہیں واقعی ان لوگوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ تم ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ ہاں معزز بزرگ، اگر یہ ممکن ہو تو بیٹھ جاؤ۔ بچپن میں تم نے کہانیاں سنی ہوں گی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میرا نام سنبھالا ہے۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ تمہیں آگے چلنے والی کہانی سے پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر اب بھی تم کوئی کہانی سننا چاہتے ہو تو میرے دل میں تجسس ہے، کیونکہ جن دو انسانوں کو میں چلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں انہیں پتھروں کی شکل میں دیکھنا میرے لیے انتہائی حیرت انگیز بات ہے،
اور کسی بھی ایسی بات کو جو سمجھ میں نہ آئے جاننے کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، بہت عرصے کے بعد مستقبل کی دنیا کے ایک انسان کو میں زنبل کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ زنبل؟ کون زنبل؟ میں نے سوال کیا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، زنبل کی کہانی سننے کے لیے تمہیں ایلا کی کہانی سنانی ہوگی۔ اور بستی ایلا سرسبز درختوں، گنگناتے آبشاروں اور رقص کرتی ہوئی ندیوں کی بستی تھی۔ فلک بوس پہاڑوں نے اسے اپنے درمیان لے رکھا تھا۔ یہ پہاڑ ناقابل عبور سمجھے جاتے تھے اور ایلا کے دشمن جب بھی ان پر چڑھنے کی کوشش کرتے انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ بستی کی طرف سے ان پہاڑوں نے بستی کے خوبصورت باشندوں کے لیے اپنی آغوش پھیلائی ہوئی تھی اور اس بستی کے رہنے والے ان ناہموار چٹانوں کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوتے تھے۔ یہ چٹانیں بڑی محبت سے اپنے ان بچوں کی پرورش کا فرض نبھاتی اور زنبل بھی انہی پہاڑوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ زنبل جو سردار کا بیٹا تھا اور مستقبل میں ایلا کا ہونے والا سردار، لیکن حسن و جمال اور نرم فطرت نے اسے بہت ہی عاجز بنا دیا تھا اور بستی کے جنگجو لوگوں سے بالکل مختلف فطرت کا مالک تھا۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے ہمیشہ گریز کرتا، جبکہ سرداری کے لیے یہ لازمی بات تھی کہ ایک سخت دل اور جنگجو انسان قبیلے کی سربراہی سنبھالے۔ خود بستی کا سربراہ اور زنبل کا باپ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ اس کا بیٹا جو صرف فطرت کا پجاری ہے اور محبت کا رسیا، سرداری کے قابل نہیں ہے، اور سرداری اسے دی جائے گی جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دے اور وہ تمام فرائض پورے کر دے جو سرداری کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بستی کے اصولوں کے مطابق زنبل کو آزمایا جا چکا تھا۔ بستی کے اصول یہ تھے کہ جب سردار کا انتخاب ہوتا تھا تو اس انتخاب کا پہلا عمل خوبصورت ہرنوں کا ایک جوڑا شکار کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سرداری کے امیدوار کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا، لیکن جب زنبل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے اس سلسلے میں وہ عمل نہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ رسم کے مطابق وہ اپنے 19ویں سال کی پہلی صبح جنگ میں نکلا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آیا جو درختوں کے درمیان خوش فیلیاں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی خوش قسمتی پر خوش ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ زنبل اب سے چند لمحوں کے بعد اپنی زندگی کے پہلے امتحان کو اور سرداری کی پہلی رسم کو پورا کر لے گا۔ زنبل نے کمان پر تیر چڑھایا، کمان کو کھینچا اور عین اس وقت جب وہ تیر چھوڑنے والا تھا، ہرنی نے بڑے پیار سے ہرن کے کندھے پہ منہ رکھا اور زنبل کا سارا وجود کام کیا۔ اس نے کمان ڈھیلی کر دی اور پھر اس کے دونوں ہاتھ لٹک گئے تو اس کے ساتھ موجود ایک بزرگ نے جو اس کے پہلے شکار کی نگرانی کے لیے سردار کی طرف سے بھیجا گیا تھا، پریشان کن لہجے میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو زنبل؟ شکار کرو اس ہرن کو، یہ بدشگنی ہے، یہ جوڑا نکل جائے گا، اسے شکار کرو۔ نہیں بابا، مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے جو دو محبت بڑے دلوں کے خون میں ڈوبی ہو۔ میں ایسا سردار بننا نہیں چاہتا جو خون کی سرخی سے اپنے اقتدار کا آغاز کرے۔ میں تو محبت کا متوالا ہوں، ان معصوم ہرنوں کو محبت کرنے دو، میں ان پر اپنی سرداری قربان کرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تم پاگل ہو رہے ہو زنبل؟ ہاں شاید ایسا ہی ہے، میں کہتا ہوں شکار کرو انہیں۔ نہیں بابا، کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ بلکہ اس وقت اگر کسی نے ان ہرنوں کو نقصان پہنچایا تو اسے میری دشمنی مول لینا پڑے گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چل پڑا۔ سردار جو اپنے بیٹے کی حرکت سے پہلے ہی مایوس تھا، اس ساری تفصیل کو سن کر آگ بگولا ہوا اس نے سخت لہجے میں کہا، ہاں وہ بزدل ہے اور کسی بزدل کو بستی کا سردار نہیں بنایا جا سکتا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بستی کے اصولوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ میں زنبل کو سرداری کے ناقابل قرار دیتا ہوں اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرداری کے منصب سے محروم کرتا ہوں۔ سردار وہ بنے گا جو قبیلے کے رسم و رواج پورے کرے گا۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو زنبل؟ میرے باپ نے مجھے وہی تحفہ دیا جس کی مجھے آرزو تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سردار بننے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ زندگی میں کبھی وہ نہیں کر سکوں گا جو ایک سردار کا فرض ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے سب سے بڑے دوست، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے پیارے انسان کے سامنے پہنچ گیا۔ اور میرے بچے، یہ میں تھا، میرا اور اس کا تو جنم جنم کا رشتہ تھا۔ ہم تو صدیوں کے ساتھی تھے، کبھی ہم چاند اور چکوری کی شکل میں پیدا ہو جاتے، کبھی کرن اور پانی کی شکل میں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دیتا۔ وہ کہتا کہ بابا سنبھالا، جب ہرنی نے ہرن کے سانے پہ منہ رکھا تو مجھے پینا یاد آ گئی۔ بابا وہ بھی تو اس طرح میرے کندھے پر اپنی ننھی سی تھوڑی ٹکا دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہرنی اس ہرن کی بینا ہوگی۔ آپ سوچے بابا، اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو بینا کا کیا ہوگا، یا میری آنکھوں کے سامنے بینا کو قتل کر دیا جائے تو میرا کیا ہوگا۔
میں اس ہرن کو رنجیدہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس معصوم جوڑے کے لیے سرداری چھوڑی اور مجھے اس کی بے حد خوشی ہے۔ تم بتاؤ میرے بچے، ایسا انسان ہو سکتا تھا کوئی؟ ہاں، میرا زنبل ایسا ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا، وہ تجھے نہیں جانتے زنبل، وہ تجھے نہیں پہچانتے، وہ باولے کیا جانے کہ تو کیا ہے۔ تو محبت کی تصویر ہے، تو اس دنیا کا انسان نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتا۔ کیا بات؟ وہ کہتا، کیا تجھے اپنی بستی کی سرداری پسند نہیں؟ بابا، میں تو اس خوبصورت بستی کے کسی بھی کونے میں خوش رہ لوں گا، مجھے سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کاش کہ تو ان کے قابل ہوتا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو بابا، تم مجھے وہی انوکھی باتیں بتاؤ، وہ انہونی باتیں جو بڑی دلکش ہوتی ہیں اور جنہیں سننے کے بعد بڑے خوبصورت خواب نظر آتے ہیں۔ تو مجھے اس انوکھی دنیا کی کہانی سناؤ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ دنیا انوکھی ہوگی۔ ہاں، وہ دنیا بڑی عجیب ہوگی، اس میں رہنے والے سمندر کے سینے میں اور آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ بابا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس چھوٹی سی بستی کا سردار بنانا چاہتے ہیں، لیکن میری آرزو ہے کہ میں دنیا دیکھوں۔ کاش کوئی مجھے وہ دنیا دکھائے، میں تو متوالا ہوں اس دنیا کا، کیسی حسین ہوگی وہ دنیا۔ وقت جو کہانی سنا رہا ہے وہ کہانی یہ ہے کہ تجھے آخرکار اس بستی کا سردار بننا ہے، تو اس بستی کے لوگوں کے مسائل حل کرے گا۔ نہیں بابا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بابا سنبھالا، میرے لیے محنت کرو، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ میں اس دنیا کو دیکھ سکوں۔ تیری عمر اتنا ساتھ نہیں دے گی، وہ دنیا تو بہت آگے ہے، مگر میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں میری روح کی گہرائیوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ میں تڑپنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں اسی دنیا کا باسی ہوتا۔ اس دنیا کو دیکھنے کے لیے اگر مجھے 1000 بار مرنا پڑے تو میں تیار ہوں، لیکن تجھے اس دنیا میں جانا ہوگا۔ میں جاؤں گا بابا، جاؤں گا، اور تیری بینا یہیں رہ جائے گی۔ وہ رہ جائے، میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تم مجھے وہ دنیا دکھانے کا وعدہ کر لو تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ سنبھالا، تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، مجھے اس دنیا میں پہنچا دو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے میرے پاؤں پکڑے۔ تم نہیں جانتے نوجوان کہ مجھے اس معصوم فرشتے سے کتنی دلچسپی تھی، کتنی محبت تھی مجھے اس سے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ میں اس کے لیے اپنے علم کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا، بڑی مشکل سے اس نے میرے پاؤں چھوڑے۔ میں جانتا تھا کہ اس نے بچپن سے اب تک صرف اور صرف تجھ پر اعتبار کیا ہے۔ مجھ سے وہ اس وقت سے محبت کرتا تھا جب اس کے پاؤں پہلی بار سبز پہاڑ کی چٹان پر جمے تھے، اور جب پہلی بار میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر سینے سے لگایا تھا۔ بس اس دن سے وہ مسلسل میرے پاس آتا، میں ستاروں کا رسیا، اور ستارے مجھے نہ جانے کیسی کیسی داستانیں سناتے۔ یہ ستاروں کی ہی کہانی تھی، اور ستاروں ہی نے مجھے اس دنیا کے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس کے لیے ستاروں ہی کی کتاب پڑھتا تھا، اس کتاب کے جو حروف مجھے نظر آتے انہیں ترتیب دے کر اس کے لیے کہانیاں تلاش کرتا۔ یہ کہانیاں میں بچپن سے اسے سنا رہا تھا، پر اسرار اور انوکھی کہانیاں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسے ان کہانیوں سے اس وقت عشق تھا۔ وہ صرف 3 چیزوں سے پیار کرتا تھا، میری کہانیوں سے، مجھ سے، اور جوان ہو کر بینا سے۔ میں بھی اسے اتنا ہی چاہنے لگا تھا۔ جس دن وہ مجھ سے نہ ملتا تو میں بے چین ہو جاتا، دیوانگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور میں تمہیں یہ بتاؤں میرے نوجوان دوست کہ خود میرا تعلق اس بستی سے نہیں تھا، ہاں، میری اپنی شخصیت میں بھی ایک کہانی پوشیدہ تھی۔